अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस वीडियो को बहुत देर से करने की वजह ये है कि गुज़िश्ता कई घंटों से मैं एक बड़ी तकलीफ से, बड़ी पेनफुल ज़हनी कशमकश का शिकार हूँ। कई घंटों से मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स को मैं देखता रहा और मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा, ये मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान से हमें एक पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा मिल रही है या हमें एक नेगेटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल रही है। पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन जिसका बहुत लोगों ने ज़िक्र किया, खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ट्वीट किए वो 2 डिसीजन, जहां लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच, जो डिविजनल बेंच है, उसका पिछले 3-4 दिन का जो फैसला है, वो उसके को 12 घंटे पहले फैसला तो आया था शहरयार आफरीदी और 7 और लोगों के हवाले से, जहां उनकी जमानत मंजूर हुई। लेकिन उसका जो डिटेल्ड जजमेंट है, वो जज साहिबान की को गुज़िश्ता 12 घंटे पहले सामने आई और फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसको बहुत उन्होंने नुमायाँ तरीके से ट्वीट किया। और इससे पहले फ़ारूक फ़रीद बलोच साहब का जो डिसीजन है, एक साइड पे वो पेज पे डिसीजन उन्होंने लगाया, उसका कंक्लूडिंग पार्ट्स और पैरास, दूसरी तरफ उन्होंने ये पिंडी डिवीज़न का, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी डिवीज़न का फैसला लगाया, जिसकी मैं भी मज़ीद तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ। और उन्होंने कहा कैसे ये साबित हो गया कि मई 9th का एक फ़ॉल्स फ्लैग था, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, यानी जो मेन ऑपोज़िशन जमात है, उसे क्रश करना था। इमरान खान की फिर देखा-देखी उनके बाद, चूँकि इमरान खान साहब ने इसको ट्वीट किया, दर्जनों जो लोग हैं, उन्होंने इसी डिसीजन को ट्वीट किया, उसके उन्होंने बहुत से कंटेंट्स भी शेयर किए। ये और बात है कि मैंने देखा कि कंटेंट्स लोगों ने शेयर तो किए, लेकिन जो 3 पेज का पूरा डिसीजन ही अगर उसका पीडीएफ बनाकर उसको शेयर कर देते किसी तरह से, अभी तक कोई ऐसी वेबसाइट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफिशियल कायम नहीं कर सकी, जिसमें कुछ नहीं और तो कुछ सिर्फ फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस हैं, एक्यूरेट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं को जो है प्लेस कर दिया रहा है। उससे बहुत सी सिविल सोसाइटी का, पूरी दुनिया में फैले हुए लोगों का फ़ायदा होगा, जो अपना माइंड एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बहरहाल, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे इसको टाउट किया गया। तो मैं सोचता रहा कि ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके हमें शादियाने बजाने चाहिए, या इसके अलावा जो बहुत सी मनफी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां हम देखते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म का और फैशिज्म का जो साया है, वो पाकिस्तान में हमें बढ़ता नजर आता है, वो ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा पॉजिटिव है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, मैं इसको कंक्लूड नहीं करूंगा। मैं खुद इस बहुत चपका इस कश्मकश में रहा हूं। सबसे पहले की डेवलपमेंट्स आपके सामने मैं ले आता हूं। एक तो वही डेवलपमेंट है जिसका मैंने जिक्र कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहरयार रफ़ी ये फैसला तो कर दिया इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने, लेकिन उसके फौरन बाद आई थिंक डिप्टी कमिश्नर जो पिंडी है, ये इस्लाम डिप्टी कमिश्नर पिंडी है, उन्होंने शहरयार आफरीदी को एक बार फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नंबर 3 जो है, उसके तहत उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ ये कि पिछले कुछ 24 घंटों में उनके बड़े भाई जो हैं जनाब फारूक आफरीदी साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस हवाले से जो उनके वकील हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, तो ये भी डेवलपमेंट है। फिर इसके साथ ही आप देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो एडिशनल सेशन जज हैं जनाब दिलावर हुमायूं साहब, वो ठीक ठाक डेस्परेट नजर आते हैं कि इसी हफ्ते अगले 5-6 दिन के अंदर उन्हें इमरान खान साहब को हर सूरत उनकी कन्विक्शन करनी है, सजा सुनानी है तोशा खाने के केस के अंदर। सो मच सो कि जो रोस्टर बना है इस वक्त छुट्टियों में, क्योंकि अगस्त में जुडिशरी की बाय एंड लार्ज पार्शियल हॉलीडेज हैं, और उसमें जो रोस्टर बना उसमें पहले दिलावर हुमायूं साहब का नाम नहीं था, लेकिन अब दिलावर हुमायूं साहब का नाम उस रोस्टर में आ गया है। और वो कमर बस्ता है, वो डिटर्मिन्ड है कि मैं अगले 5 दिन तक दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगा, कोई छुट्टी नहीं करूंगा, और इस फैसले को मैं इस फैसला करके ही यहाँ से उठूंगा। इस केस में बहुत डेस्परेशन इसलिए है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीडीएम की जो जमातें, उनके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, वो ये चाहती हैं कि इमरान खान की किसी करप्शन के केस के अंदर जो है कन्विक्शन की जाए, क्योंकि किसी मिलिट्री ट्रायल से कन्विक्शन करना, कोई दहशतगर्दी के केस में कन्विक्शन करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्शन करना, कोई भी ऐसी चीज जो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल लगे, वो समझते हैं कि उसमें कन्विक्शन की बजाय अगर वो कहें कि इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में उनकी कन्विक्शन हो गई है, जैसे ब्राजील में भी हाल ही में करने की कोशिश की गई और बहुत से मुल्कों में किया जाता है, तो इसको मगरब की दुनिया में और जो एक्सटर्नल बाहर की दुनिया है उसे बेहतर सेल कर लेंगे। तो खासे डेस्परेट नजर आते हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझसे किसी ने शेयर ये की कि किस तरह से जो टेलीविजन चैनल है पाकिस्तान के, उनके जितने भी लीडिंग हेड्स हैं, उनको बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लिख के तमाम खबरें दी जा रही हैं तोशा खाने के केस के हवाले से, कि आप इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इस्तेमाल करें। ये सारी खबरें इस वक्त आप पाकिस्तान के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तोशा खाने के केस के हवाले से, ये इन टेलीविजन चैनल की अपनी जहनी इख्तरा नहीं है, ये इनके रिपोर्टर्स और एडिटर की बनाई हुई हेडलाइन जो खबरें नहीं है, बल्कि ये हेडलाइन और खबरें जो हैं या तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आ रही हैं या फिर पिंडी से डायरेक्टली ये खबरें इनको दी जा रही हैं कि जनाब, और साथ साथ कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे इसको ब्रेकिंग न्यूज में करें, और जाहिर है किसकी मजाल है कि ना उसको चलाए। फिर मैं ये देखता हूँ कि जो मुलाजिमा, छोटी 14-13 साल की जो मुलाजिमा थी रिजवाना, जिसके बाजू लिम तोड़ दिए, उसको जदुकूब किया एक जज साहिब की
اہلیہ نے, اس کیس میں پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ بہت ہی آہستہ 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 چل رہی ہے. یعنی وہ جو بنیادی مقصد ہے قانون کا, کہ آپ نے مظلوم کو, کمزور کو, جو مذہب کا بھی مقصد ہے, اور اچھا یہ مائنڈ میں رکھیے کہ جو جتنا بھی لا میکنگ ہے, اسپیشلی پچھلے 3-4 ہزار سال کی جو لا میکنگ ہے, اسینشلی وہ اپنے آپ کو ڈیرائیو انیشلی کرتی تھی مذہب سے. اس نے ابراہمک ریلیجن سے اپنے آپ کو ڈیرائیو کیا ہے. یہ اب فیئرلی ریسنٹلی ہے کہ ایک نان ریلیجس سیکولر بیسس بھی ہیں لا کے, لیکن ریلیجن سے ہی لا کی ڈیریویشن ہوئی ہے. اور مذہب کا جو بنیادی مقصد ہے اپنے قانون بنانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے کمزور کو, مسکین کو, بے بس کو, جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, اس کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے قانون کے تحت. بہرحال پاکستان کی عدالتیں اس قسم کی پروٹیکشن دینے میں خاصی کمزور نظر آتی ہیں. آپ کو وہ دن بھی یاد ہوں گے جب ایک خاتون کی گردن اڑا دی تھی, اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھا, اور کس طرح سے ان عدالتوں نے, اس پولیس نے کس صورت اور کس تیزی سے کام کیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں. ورنہ وہ اگر نہ ہوتا, اگر پرائم منسٹر کھڑا نہ ہوتا اس کے پیچھے پوری شدت کے ساتھ, تو آپ دیکھتے تھے کہ کبھی بھی وہاں پر ان خاتون اور ان کے گھر والوں کو, جو ایک ڈپلومیٹ فیملی تھی, ان کو کبھی بھی انصاف نہیں ملنا تھا. یہ میرا کنکلوژن ہے. باقی سے لوگ جو ہیں وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پاکستان کے سسٹم میں ویسے انصاف کرنے کی گنجائش زیادہ ہے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ خبر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی چپ کے نیشنل اسمبلی سے پاکستان کے وزیر قانون جناب اعظم تارڑ صاحب نے پاکستان آرمی ایکٹ 2023, پاکستان آرمی ایکٹ امینڈڈ ایکٹ 2023 کو پاس کیا. پچھلے ہفتے اسے سینٹ سے پاس کروا لیا گیا تھا. اس وقت نیشنل اسمبلی لٹرلی اس کا چیمبر خالی تھا جہاں اس کو پریزنٹ کیا گیا, اور اس کو ٹھک 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 کر کے اس کو وہاں سے پاس کروا لیا گیا. اس کے بہت انٹرسٹنگ سیکشنز ہیں. جب آپ اس کے سیکشنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کے بارے میں یہ ایکٹ نہیں ہے. یہ در حقیقت پاکستان کے آرمی چیف کو امپاور کیا گیا ہے اپون دی آرمی اینڈ اپون دی ریٹائرڈ آفیسرز. اور ٹھیک ہے, اس وقت عالم جو غصے کا, خیز و غضب کا ہے لوگوں کا, جب لوگوں کا زور نکلتا ہے, غصہ نکلتا ہے, تو آرمی کے اوپر غصہ نکلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, اندر سے میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی گنڈوں میں پھنس گئی. وہ کہتے ہیں نا, رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے. پاکستان آرمی جو ہے نا, اٹ از لوزنگ اٹس کیریکٹر. جب میں بات کروں گا تو مزید آپ کو پتا چلے گا. پاکستان آرمی بھی اتنی ہی بے بس ہے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے. پاکستان آرمی کسی آدمی کا نام نہیں ہے, چند آدمیوں کا نام نہیں ہے, چند افسروں کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اور یہ انسٹیٹیوشن بھی ایک بحران کا شکار ہو چکا ہے, اور مزید اسے بحران کا شکار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دی فرسٹ ڈیولپمنٹ, جس کو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا گیا, اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جہاں لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی کا جو ڈویژنل بینچ ہے, ڈویژنل بینچ وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم 2 جج صاحبان ہوتے ہیں, 2 ہی ہوتے ہیں اس میں جسٹس انوار حق پنو صاحب اینڈ جسٹس صفدر شاہد جو ہیں, ان کا یہ 3-3.5 پیج کا ڈیسیجن جو ہے وہ منظر عام پہ آیا, جس سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا, بہت سے اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا. اور عمران خان نے اس کو فاروق فرید بلوچ صاحب کا جو ڈیسیجن آیا تھا اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کا چند دن پہلے, اس کے ساتھ اکویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اس ڈیسیجن سے ثابت ہو گیا کہ May 9 جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور اس کا بنیادی مقصد وہ کریٹ کیا گیا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا. اور بہت حد تک آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں, بہت حد تک آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن اس طرح سے اسپیکنگ ڈیسیجن نہیں ہے جس طرح سے فاروق فرید بلوچ صاحب کا ڈیسیجن تھا. وہ ایک بڑا کلیئر اسپیکنگ ڈیسیجن تھا. یہ بھی اچھا ڈیسیجن ہے, لیکن یہ بالکل ٹیکنیکل ڈیسیجن ہے, اور اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فاروق فرید بلوچ کا جو ڈیسیجن تھا وہ لکھا ہوا بھی بڑی سمپل خوبصورت انگلش میں تھا. اس کی انگریزی بھی تھوڑی سی جو ہے اس میں اتنی کلیئرٹی جو ہے وہ چیزوں کی نہیں ہے. لیکن ایک میں پوائنٹ سب لوگوں کے لیے جو اس کی بہت تعریف کرتے ہیں دونوں ڈیسیجنز کی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ڈیسیجن وہ ڈیسیجن ہے جو کسی بھی لافل جورسڈکشن کے اندر بنیادی طور پہ ایک اچھے جج کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو, ایویڈنس کو, سرکمسٹانسز کو, اس کے سامنے پروسیکیوشن جو کیس لے کے آتی ہے, جو ایویڈنس پریزنٹ کرتی ہے, اس کو وہ پرکھتا ہے, اس کا وہ انالیسس کرتا ہے, اس کو وہ ایگزامن کرتا ہے. اور یہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی جج صاحبان ہوں گے, وہ سویڈن میں ہوں یا ڈنمارک میں ہوں یا ناروے میں ہوں یا امریکہ میں ہوں یا برطانیہ میں ہوں, تو وہ اسی قسم کے ڈیسیجن کریں گے. اب یہ پاکستان کا المیہ ہے کیونکہ یہاں پر ڈیسیجن جج صاحبان کو کرنے ہی نہیں دیے جا رہے. یہ بات جج صاحبان کر ہی نہیں سکتے, یہ ان کی کوئی ایسی الائنمنٹ یا کمپرومائز ہے کہ جو جج صاحب وہ ڈیسیجن کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخی ڈیسیجن کر دیا ہے, انہوں نے کمال کر دیا ہے, اور بہت زیادہ ہم اس کے لیے تالیاں بجانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اب اس ڈیسیجن کی جو مین 3 پوائنٹس ہیں اس کے, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ججز نے ایویڈنس کو انالیسس کیا بہت اچھی طرح سے. انہوں نے کہا کہ یہ شہریار آفریدی اور 7 لوگوں کی ضمانت کا کیس ہے, وہی شہریار آفریدی جن کو اس کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے اندر. لیکن یہ May 9 کے حوالے سے ڈیسیجن ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں راولپنڈی
कैंट में GHQ के जो मेन गेट के सामने पुराना अंग्रेजों के ज़माने का फ्लैशमैन होटल है, शुक्र उसका नाम किसी ने चेंज करके अल्लाह रख या अल्लाह हक वगैरह नहीं कर दिया, लेकिन फ्लैशमैन होटल का जो चौक है, वहाँ पर कंप्लेनेंट जो पुलिस ही का कोई बंदा है, वो ये कहता है कि मैं वहाँ खड़ा था और वहाँ पर PTI के लोग आए और उसमें खालिद जदून साहब भी थे, उसमें गालिबन राजा बशारत साहब भी थे और वो 200-250-300 लोग थे। उन्होंने बड़े बुरे नारे मारे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की। फिर उन्होंने गेट के ऊपर गए, GHQ के जो आगे आर्मी के जवान खड़े थे, उन्होंने गेट को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने धक्के मार के तशद्दुद करके गेट को तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर दाखिल हो गए GHQ में, वहाँ इन्होंने शीशे तोड़े, बलवा किया, बहुत ज़्यादा खोल कपाड़ा किया और बहुत ज़्यादा अमलाक को नुकसान पहुंचाया। दिस इज व्हाट द केस। ठीक, इसमें जज साहिबा ने नोट किया कि शहरियार आफरीदी एक्चुअल FIR के अंदर शहरियार आफरीदी का नाम ही नहीं है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है और बाद में उनका नाम उसमें ऐड किया गया, जिसको खज़िमनिया कहते हैं। फिर जज साहिबान ने जब प्रोसिक्यूशन ही के गिवन रिकॉर्ड को, इस्तखासा के रिकॉर्ड को उन्होंने एनालिसिस किया, उसका एग्जामिन किया, तो उन्होंने ये बात बहुत दिलचस्पी से नोट की कि कोई भी सरकारी जो मुलाजिम है, यानी GHQ का कोई मुलाजिम या GHQ का कोई अफसर या उनका कोई सिपाही या उनका कोई गार्ड जो है, इस हमले में जैसे बताया गया कि बहुत दहशतगर्दी का हमला था, इसमें जख्मी नहीं हुआ। कम से कम रिकॉर्ड में कोई ऐसा जख्मी जो है इस्तखासा ने प्रोड्यूस नहीं किया। ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब चीज़ों को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, आपने चीज़ें जोड़ के बनाई होती है। इसीलिए कहते हैं, बचपन में हमें स्कूल कॉलेज में बताते थे कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, बल्कि कोई जख्मी उसमें नहीं था। ये इसको नोट किया उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने नोट की कि अब ये बात मानी है प्रोसिक्यूशन ने और ये नोन है कि GHQ के बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी CCTV कैमरास लगे हैं। और आपको पता है कि माशाल्लाह 2011-12 में GHQ के ऊपर एक एक्चुअल दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जिसमें GHQ के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा हो गया। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कयानी थे। दहशतगर्दों ने ऊधम मचाया, फायरिंग हुई, बहुत से लोग जख्मी हुए और फिर बड़ी मुश्किल से वो मसला जो था वो खत्म हुआ। और मकसद उनका यह था कि आर्मी चीफ को कत्ल कर दिया जाए, आर्मी चीफ को यरगमाल बना लिया जाए। तो वो एक्चुअल हमला था दहशतगर्दी का। उसके बाद से यहाँ पर बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के कॉम्प्रिहेंसिव CCTV कैमरास जो हैं लगे हुए हैं, जो बाहर की तरफ जो मरी रोड नीचे से आ रही है उसको भी देखते हैं, जो सामने से पिंडी की माल रोड गुजरती है उसको भी देखते हैं। लेकिन जज साहिबान ने ये नोट किया कि इस्तगासा ने इसके अंदर CCTV कैमरास की कोई फुटेज इस रिपोर्ट के साथ मुंसलिक नहीं की, यानी कोई भी वीडियो एविडेंस जो है इस हमले की प्रेजेंट नहीं की गई। फिर उन्होंने ये भी नोट किया कि इन जिन पे इल्जाम है मुलजमान पे, इसके हवाले से जो शनाख्त परेड हुई है, जिसको आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, उसमें फौज के किसी भी अफसर या जवान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी सारा केस है पुलिस का। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं कहता हूँ रजिया बेचारी गुंडों में फंस गई। अभी तक पाकिस्तान आर्मी पंजाब पुलिस नहीं बन सकी। अगर ये पुलिस ही के लोग होते तो आप देखते कि पुलिस वाले जो हैं वो शनाख्त परेड में लोग भी होते हैं कि पुलिस के किसी एकेडमी के ऊपर हमला हुआ होता, वो आके कह रहे होते कि ये मोहित पिज़ादा, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और फलां लोग जो हैं यही हैं, इनको हम पहचानते हैं कि इन्होंने किया। हो सकता है कि मोहित पिज़ादा उस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ हो, इमरान रियाज कहीं बेचारे सियालकोट में बंद हो, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, ये पुलिस वाले होते तो जरूर कर लेते, लेकिन आर्मी के कोई जवान और अफसर नहीं आया आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और किसी ने इसको गौर नहीं किया होगा। इसलिए कि केस तो बनाया इंटेलिजेंस की मदद से, पुलिस की मदद से, लेकिन फौज एज एन इंस्टीट्यूशन अभी बहुत सी माल प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनने के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन अफसर और जवान और उनके जो मेजर्स और उनके कर्नल्स हैं वो तैयार नहीं है। इसको नोट करें। रजिया बेचारी गुंडों में फंस गई। आगे फ्यूचर में क्या होता है रजिया का ये हम नहीं जानते, लेकिन नहीं आया कोई, किसी ने शनाख्त परेड नहीं किया। और इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है, इंटरनेशनल कंपैरिजन में आपको दे दूं। शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, इराक की जंग का तो आपने सुना है। हैंस ब्लिक्स जो एक स्वीडिश डिप्लोमेट थे और वो उस वक्त एक यूनाइटेड नेशन टीम को इंस्पेक्टर्स की हेड करते थे। मार्च 2003 में हैंस ब्लिक की जो UN इंस्पेक्टर्स जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढ रहे थे इराक के अंदर, उन्होंने जब अपना ट्रिप कंक्लूड किया और उन पर बड़ा दबाव था कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा कि, और जंग के बाद भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि उनकी 1 साल की जो काविश स्ट्रगल थी जिसमें उन्होंने इराक का चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, उनको कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो हैं वो इराक में नहीं मिल सके। हालांकि उन्होंने उस वक्त के रॉयल पैलेसेस जो थे सदाम हुसैन के, वो भी, उसके अंदर भी वो इंस्पेक्टर्स चले गए, उनको कोई एविडेंस नहीं मिली वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो कि इराक की जंग खत्म होने के बाद एक सर्वे भी था पूरा, जो अमेरिकन ने खुद अपना सर्वे किया, और 1 साल या 9-10 महीने वो सर्वे चला। और उसके बाद वो जो अमेरिकन की अपना सर्वे था अमेरिकन फौज का या अमेरिकन हुकूमत का, उसने भी कहा कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की कोई एविडेंस इराक के अंदर नहीं मिली।
جب یہ آیا تھا 2004 میں تو اس وقت مجھے یاد ہے میں نے اپنے ٹی وی پروگرامز میں کہیں یہ کہا تھا اور میں نے اس کو بہت جگہوں پہ کہا ہے کہ اگر یہ پنجاب پولیس ہوتی پاکستانی ہوتے تو انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سیدھے صدام حسین کے گھر کے نیچے سے ڈھونڈنے تھے اور اس کے بیٹوں کے پاس ڈھونڈنے تھے اور کہا تھا یہ لیں عدالت کے سامنے پیش کر دینے تھے. لیکن وہاں چونکہ انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ایگزسٹ کرتی تھی وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں سے ریکور نہیں ہو سکے. اسی طرح پاکستان آرمی کی اپنے اندر جو انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہے اسی وجہ سے کوئی آفیسر کوئی جوان ان کے آفیسرز نے پروڈیوس نہیں کیا جس نے جا کے ایک فالس شناخت کریٹ کی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی کچھ دم ہے کہانی کے اندر. غزیہ پھنس تو گئی ہے گنڈوں میں لیکن ابھی کچھ دم ہے کہانی کے اندر. آگے چلتے ہیں. بہرحال پنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر جو ہیں ظاہر ہے وہ آپ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ میں نے جو آپ کو ایگزامپل دیا اس کی دوسری سائڈ پہ آ جائیں. انہوں نے اس کے فوراً بعد شہریار آفریدی صاحب کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں گرفتار کر لیا. ابھی بھی وہ میرے خیال گرفتار ہی ہیں. نہ صرف شہریار آفریدی کو گرفتار کر لیا بلکہ شہریار آفریدی کے بھائی فروخ آفریدی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ان کو کس چیز میں گرفتار کر لیا گیا؟ ان کو بھی مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں گرفتار کیا گیا. اس پہ کیا پروگرس ہوتی ہے ہمیں بعد میں پتہ چلے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے شہریار آفریدی کے حوالے سے. شہریار آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے بھائی ان کے خاندان کس طرح سے ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ان کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ان کو نہیں جانے دیا گیا ان کی جنازے وہ نہیں کر سکے ان کی شاید اہلیہ کو اٹھا لیا گیا کسی وقت میں. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے سامنے نہیں. جب شہید ارشد شریف کا قتل ہوا اس رات کو مجھے عمران ریاض نے پہلے مجھے بتایا. وہ لاہور میں تھا. اس نے کہا میں آ رہا ہوں. پہلے ہم فون پہ روئے. اس کے بعد میں نے ارشد شریف کے جو وکیل ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب میں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح سے سچویشن ہے. اور وہ میرے گیٹ کے اوپر آئے میرے گھر میں اس وقت اور وہ آ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے ہم دونوں روئے. اس کے بعد شعیب رزاق نے مجھے کہا کہ ارشد کے گھر چلو چلو میرے ساتھ ارشد کے گھر چلو. آئے انفیکٹ مجھے لینے کے لیے. ہم ان کی گاڑی میں شہید ارشد شریف کے گھر گئے. جب ہم ان کے گھر گئے تو وہاں بہت لوگ جمع تھے. وہاں عادل وڑائچ بھی تھا. بہت سے لوگ جمع تھے. وہاں شہریار سرور بھی تھے. اب میں اس کمرے میں جب بیٹھا ہوا تھا سامنے میرے بالکل ارشد کی والدہ تھیں بالکل کمپوز تھیں اور بلکہ یہ سب ملازموں کو کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں کہ سب لوگوں کو کوئی چائے مل رہی ہے پانی مل رہا ہے. اپنے ملازموں کو یہ کہہ رہی تھیں. اور میرے لیفٹ پہ شہریار آفریدی مجھے نظر آ رہے تھے بیٹھے ہوئے خاموشی سے اور میرے رائٹ پہ اور بہت سے لوگ تھے. تو وہاں پہ لوگوں نے یہ بحث چھڑی کہ یہ فوجی اور یہ ISI اور یہ لوگ کتنے کرمنل ہو گئے ہیں. ان کا کوئی اب دین ایمان نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد بن چکے ہیں. تو شہریار آفریدی نے ان کو روکا اور شہریار آفریدی نے ان کو کہا ایسے نہ کہیں. ہمیں ابھی حقائق معلوم نہیں ہے. ہمیں ابھی ٹھیک طرح سے صورتحال نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ. سارا ادارہ جو ہے برا نہیں ہے. یہ مجھے کیٹیگوریکلی یاد ہے. یہ وہی شہریار آفریدی ہے جو اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر تھا اور اس کو ANF نے اپنے ساتھ اینٹی نارکوٹک فورس جس کو ایک میجر جنرل صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور وہ انٹیریئر کے ماتحت آتے ہیں. ماتحت تو نہیں آتے. کوئی بھی جنرل صاحب جہاں ہوتے ہیں وہ کسی کچھ بھی نہیں مانتے کسی سویلین کو. بہرحال اینٹی نارکوٹک فورس نے جب اپنا کیس بنایا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو اب پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور اینٹی نارکوٹک فورس کے کہنے میں اس کے ہیڈ ہیں اینٹی نارکوٹک فورس ان کو رپورٹ کرتی ہے. تو شہریار آفریدی کو اس کی منسٹریل رسپانسبلٹی کی وجہ سے اس کیس میں پریس کانفرنس میں اپنے ساتھ بٹھایا گیا. اس کو پولیٹیکل کور سویلین کور دینے کے لیے ایکشن شہریار آفریدی کا نہیں تھا جیسا کہ 1-2 مہینے پہلے انہوں نے جب عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی. لیکن وہ تو انہوں نے صرف اس کو ایک کور دے رہے تھے. نہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی نہ ان کو پتا تھا اس حقائق کا. ایک ایجنسی جو ریسپانسبل ہے جس کو ایک آرمی کا جنرل ہیڈ کرتا ہے جب وہ اپنے اسٹیٹ منسٹر کو یہ بتاتی ہے کہ یہ فیکٹس ہمارے پاس ہیں تو کیا اسٹیٹ منسٹر جو ہے وہ ان فیکٹس کو ایگزامن کر سکتا ہے. کیا وہ اس کے بارے میں آبجیکشن ریز کر سکتا ہے. کیا وہ کراس ایگزامن کرے گا یا وہ اپنی ایجنسی جسے ایک میجر جنرل ہیڈ کرتا ہے اس کو پولیٹیکل کور دے گا اور سپورٹ کرے گا. دس آئی لیو دی ڈیسیژن اپون آل دی انٹیلیجنٹ پیپل. اب اسی ایجنسی کے ہیڈ اب رانا ثناء اللہ اور ان کی PMLN کے جتنے سپورٹر ہماری ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں سب کا غصہ نکلتا تو شہریار آفریدی کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں ہزاروں دفعہ یہ بات دہرائی گئی. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا غصہ اینٹی نارکوٹک فورس کے میجر جنرل صاحب کے خلاف یا ANF کے خلاف یا بنانے والے انویسٹیگیٹرز کے خلاف جو ہے غصہ نکلا. یہ اور بات ہے کہ ANF کے لوگوں نے ایک وقت میں میری بات چیت ہوئی تھی کچھ لوگوں سے ناٹ ود DG ANF جونیئر سے. انہوں نے کہا تھا کہ کیس ہمارا بڑا سالڈ تھا رانا ثناء اللہ کے خلاف لیکن رانا ثناء اللہ کو عدالت میں اس قسم کی سپورٹ حاصل تھی کہ سبسٹینٹیو فیکٹس آف دا کیس ور نیور ایگزامنڈ. باقی بیلز ہوتی نہیں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی نہیں اور بھی ٹیکنیکل پروسیجر ایشو ڈسکس ہوئے لیکن ایکچوئل چیز کہ کیا رانا ثناء اللہ کے خلاف ANF کے پاس کس قسم کی ایویڈنس تھی وز دی ہیروئن اسمگلنگ یا ان کا کیا تعلق رہا ہے ڈرگ اسمگلنگ کے ساتھ اس کو کبھی بھی کورٹ نے سبسٹینٹیولی ایگزامن نہیں کیا. بہرحال رات گئی بات گئی.
آگے چلتے ہیں. دلاور ہمایوں یوسف جو ہیں وہ چھٹیوں پہ نہیں جا پا رہے, بہت انڈر پریشر ہیں. پہلے ان کا ظاہر ہے چوائس ہی اس کیس میں اس لیے ہوا کہ وہ ذاتی طور پر عمران خان کے لگتا بہت خلاف ہیں. ان کے فیس بک کی کنٹروورسی آپ سب کے سامنے ہے, لیکن ابھی وہ چھٹی پہ جا رہے تھے اور روسٹر میں نہیں تھے, لیکن ان کو واپس روسٹر میں ڈال دیا گیا ہے. اور وہ بہت جلدی عمران خان کی کنویکشن اسی ہفتے کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے چیزیں جاری ہیں وہ کر ہی دیں گے, انلیس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہیں ان کو درمیان میں روک دے. اور بات ہے کہ پہلے اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کی ہے, لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے تو سپریم کورٹ نے ان کے کیس کو واپس ڈائریکشنز کے ساتھ ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ ٹرائل کورٹ کے یا سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا تھا, کہ ان کو ریلیف ملی نہیں تھی. کیا اسٹیج پہ انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل پائے گی, کیا سپریم کورٹ انٹروین کر پائے گی, دس وی ڈونٹ نو. تو چیزیں ایک ڈیسائسو فیز کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور جو طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ 12 اگست سے پہلے اب آپ 1 اگست کو دوبارہ بلا لیا گیا. عموماً طور پر جب آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو کم از کم 3 4 5 6 دن کی ملتی ہے, لیکن اس کیس میں جب آپ کو ڈیلے یا ایڈجورنمنٹ ملی بھی ہے تو آپ کو مہلت صرف 1 دن کی ملی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگلے 4-5 دن کے اندر ان کی تو کوشش یہ ہے کہ لٹرلی 5 اگست تک ہی اس کیس کا فیصلہ کر دیں. تو اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تیار ہو جانا چاہیے. رضوانہ کا کنٹراسٹ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ یہاں تو اتنی تیزی ہے توشہ خانے کے کیس کے اندر. دوسری طرف وہ جو بیچاری رضوانہ مسکین, مجبور, کمزور, غریب, بے بس لڑکی ہے, ملازمہ ہے, بچی ہے چھوٹی, اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے, جو غیر انسانی ہے, جو ان ہیومن ہے, جو انسان کے بنیادی فنڈامنٹل حقوق کے خلاف ہے, اس کو کوئی شنوائی نہیں مل رہی. اور دوسری طرف جو سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ جج صاحبہ کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا. اب اپنے آپ سے ایک اور کوشچن پوچھیں کہ یہ اگر سویڈن کی کورٹ ہوتی, یہ ڈینمارک کی کورٹ ہوتی, یہ اگر ناروے کی کورٹ ہوتی, یہ اگر امریکہ کی کورٹ ہوتی, تو اس کا جھکاؤ کس طرف ہوتا؟ اس کے سامنے 2 قسم کے کیسز آتے. ایک اس کے سامنے توشہ خانے کا کیس آتا جہاں پورے پاکستان نے 75 برس میں توشہ خانے سے سینکڑوں, ہزاروں, کروڑوں, اربوں روپے کے گفٹ لیے ہوئے ہوں, اور ایک آدمی کو گھڑی کے اوپر پکڑا ہوا ہو پرائس میں, تو کورٹ کیا کرتی؟ دوسری طرف ایک گھر میں ڈومیسٹک ملازمہ جو ہے اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی, تو کورٹ کیا کرتی؟ اور پھر ہیومینٹی کہاں زیادہ ہے؟ ہیومینٹی مسلم دنیا کے اندر زیادہ ہے یا ہیومینٹی مغرب کے اندر آپ کو زیادہ نظر آتی ہے؟ ہیومن رائٹس کہاں ہیں, مسلم دنیا کے اندر ہے یہ باقی ساری دنیا کے اندر ہے؟ انسان کہاں بہتر زندگی گزار سکتا ہے, مسلم دنیا کے اندر گزار سکتا ہے یا مغرب کے اندر گزار سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہیں جن کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے. جب تک آپ ان کے جواب نہیں ڈھونڈ پائیں گے آپ سمجھیں کہ زندگی آپ نے ویسے ہی ہوا میں ہی ضائع کر دی. اب آئیں اصل چیز کے اوپر. جو اصل چیز ہے وہ آرمی ایکٹ 2023 کا ایمنڈڈ ہے, جس کو خاموشی سے ٹک 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 کر کے جس طرح سے سینٹ سے دھکا مار کے پاس کروایا گیا تھا, اسی طرح سے اس کو یہاں سے بھی پاس کروا لیا. بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آخر تک. اس کے اندر جو شکیں ہیں اس کو دیکھیں. پہلے تو بات ہے کوشچن ہے کہ اتنی ایمرجنسی اس وقت کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کو اس سٹیج کے اوپر ایمنڈ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پڑی؟ ظاہر ہے کہ ایک ڈیسپریشن ہے, کوئی بہت بڑی ضرورت آن پڑی ہے جس کی وجہ سے آرمی ایکٹ کو ایمنڈ کیا جا رہا ہے. اور ہمیشہ جب پرسنل قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں تو آرمی ایکٹ بیچارہ جو ہے وہ ایمنڈ ہو جاتا ہے. کرنل انعام رحیم جو جیک برانچ میں کام کر چکے ہیں اس وقت, ایک بہت مشہور وکیل ہے, ملٹری کے ٹرائلز اور کورٹس کے فیصلے ان کے پاس بہت جاتے ہیں, لوگ اپیل لے کے جاتے ہیں ان کو. کرنل انعام رحیم نے 1 سے زیادہ ٹیلی ویژن پروگرام یا وی لاگس کے اندر یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے یہ جو آرٹیکل 2D1 and 2 ہے, جس کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے فار دی ٹرائل ان دی ملٹری کورٹس کے سیویلینز کا, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں متضاد اوپینینز آتی ہیں. یہ جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان, سیلف ڈکلیئرڈ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے 1965 کی جنگ کے بعد, جب آرمی اور سول دونوں کے درمیان بہت سخت نقطہ چینی ہو رہی تھی, 1965 کی جنگ اور اس کے کمپرومائز کے اوپر جو تاشکند میں ہوا کہ جنگ کس طرح سے ہوئی, اس میں کمپرومائز کیوں ہوا, ایوب خان نے سرنڈر کیا. تو ایوب خان نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے آرٹیکل 2D1 and 2 کو پاکستان آرمی ایکٹ میں ڈالا. اس سے پہلے 1965-66 سے پہلے آرمی ایکٹ کے اندر 2D1 2 وغیرہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. قصوروار کون ہے؟ قصوروار آرمی ہے یا آرمی کے ٹاپ کے اوپر جو پینیٹریشن ہو جاتی ہے چند جرنیل صاحبان کی, وہ قصوروار ہیں جو پورے کے پورے طاقتور ڈھانچے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب تو خیر نئی چیز جو سونے پہ سہاگا ہوئی ہے وہ کہ شریف خاندان نے قبضہ کر لیا پاکستان آرمی کے ٹاپ کے اوپر, لیکن بہرحال دس از اے پرسپیکٹو. اب آ جائے کہ اس میں ڈالا کیا کیا ہے. سیکشن 20 ڈالا تو بہت کچھ کیا ہے, لیکن سیکشن 26A and 26B جو ہیں وہ 5 سال کی, 2 سے 5 سال کی سزائیں سنا رہے ہیں ان ایکس آرمی آفیسرز کو جنہوں نے جن کے پاس کوئی کانفیڈینشیل انفارمیشن تھی آرمی کے بارے میں حساس قسم کی, اور وہ انہوں نے پبلک سپیس کے اوپر جو ہے
وہ شیئر کر دی. اب یہ بظاہراً بڑا اچھا لگتا ہے کہ آف کورس اگر ایک پاکستان کا آرمی آفیسر ہے جس کے پاس پاکستان کے نیوکلیر سیکرٹس کی کوئی ہے یا کسی بیس کے ڈیفینس کا بلو پرنٹ اس کے پاس ہے, اس کو پتا ہے کہ ایس او پی کیا ہے چکلالہ بیس کو ڈیفینڈ کرنے کے یا جی ایچ کیو کو ڈیفینڈ کرنے کے ایس او پی کیا ہے, اور وہ اس کو لیک کر دیتا ہے, تو ظاہر ہے اس کو 2-5 زیادہ ہی سزا اس کو ہونی چاہیے. لیکن آپ کے خیال ہے اس کی یہ اپلیکیشن ہوگی؟ نہیں, اس کی اپلیکیشن یہ ہوگی کہ جو بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف بات کرے گا, یا کسی اور جان صاحب کے خلاف بات کرے گا, یا آرمی کی جی ایچ کیو کی پالیسیز کے بارے میں بات کرے گا. وہ کہے گا کہ یہ ٹیلی ویژن چینلز کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, یہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, یا پیکا کے لا کا ڈرافٹ وہاں سے کیوں بن کے آیا ہے, یہ اس کے خلاف استعمال ہوگا. آگے آ جائیں, مطلب یہ بہت کچھ میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. سیکشن 55A جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جو کہتا ہے کہ آرمی آفیسرز ریٹائرمنٹ کے بعد جو امپلائمنٹ لیتے ہیں, جیسے بحریہ ٹاؤن میں بہت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو میجر کرنل ریٹائر ہوتے ہیں اس بہت بڑی تعداد وہ اور ان کی وائفس جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. سو وہ جو بھی ایسے امپلائمنٹ کرے گا وہاں دیکھنا پڑے گا, اس کو پرمیشن لینی پڑے گی, اور وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جی ایچ کیو اور آرمی چیف کا آفس جو ہے, آرمی چیف کا الٹیمیٹلی سائن ہوگا کہ یہ امپلائمنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں تو نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو بحریہ ٹاؤن میں یہ کہیں لوکریٹو جاب ڈھونڈے گا کسی ریئل اسٹیٹ گروپ کے ساتھ, اروڑا وڑا جو بھی, وہ اس کو پہلے آرمی چیف کی پرمیشن چاہیے ہوگی. جس دن وہ فالتو بات کرے گا, کوئی بات سخت کر دے گا جس ریٹائرڈ آفیسرز کرتے ہیں, تو اس کی وہ جو پرمیشن ہے اس کی بیسس پہ وہ پرمیشن وڈرا بھی ہو سکتی ہے, اس کی وہ نوکری جو ہے وہ جا بھی سکتی ہے. یہ اس کی ایکچوئل سگنیفیکنس ہے, اور بھی اس کی بہت چیزیں. 55B اور 55C جو ہیں سیکشن کی بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. 55B اینڈ 55C جو ہیں اس میں ریٹائرڈ آفیسرز جو کبھی بھی فوج کے ساتھ رہ چکے ہیں ان کو پیکا 2016 کے کسی بھی شک کی اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ, یعنی جس کے تحت ہم سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے تحت سارے مین اسٹریم میڈیا, ٹویٹر کو, جس کے تھرو یوٹیوبس کو, جس کے تھرو کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کا اسپیسیفک اطلاق, وہ ویسے بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ریٹائرڈ آفیسرز پہ, لیکن اس کا اسپیسیفک اطلاق جو ہے وہ ان تمام لوگوں پہ کر دیا گیا ہے جو کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ پاکستان آرمی کے اندر سرو کر چکے ہیں, اور انہوں نے ریڈیکیول کیا پاکستان آرمی کو, تو ان کو 2 سال کی سزا ہو سکتی. کون کر رہا ہے پاکستان آرمی کو ریڈیکول؟ کوشچن یہ ہے, یہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں, میں تو جس سے بھی ملا ہوں, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے تو مائنڈ کے اندر ایک جن ہے, وہ اپنی فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں, والہانہ حد تک محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں فوج کے ساتھ. اگر وہ شور مچا رہے ہیں تو وہ فوج ہی کے آنر میں اور اس کی امیج کی خاطر شور مچا رہے ہیں. میں نے تو آج تک میں کسی ایک بھی, اور میں سینکڑوں پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز کو میں جانتا ہوں over the past 20 years of living in that country, اور ظاہر ہے میرے فادر خود ایک آرمی کے ڈاکٹر تھے, اور ظاہر ہے میرا گھر ہی اس قسم کا ہے, تو مجھے تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا, جس طرح سے مجھے کوئی زندہ مسلمان ایسا ملا ہی نہیں جو پروفٹ آف اسلام کی شان میں کبھی رات کے وقت میں شراب پی کے بھی, نشے میں بھی کوئی وہ منفی بات کر دے, کوئی نیگیٹو بات کر دے. مجھے ایک ہی نہیں ملا پوری زندگی کے اندر. یہ اور بات ہے کہ بلیسفیمی کے قانون میں دھڑا دھڑ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, مجھے ایک ایسا شخص نظر نہیں آیا جو پروفٹ آف اسلام میں پیس بی اپون ہم کے بارے میں کوئی نیگیٹو قسم کا کامنٹ جو ہے کیا, اور میرے سامنے کسی نے آج تک نہیں کیا, میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا. اسی طرح میں نے کوئی پاکستان آرمی کا افسر دیکھا ہی نہیں ہے, سنا ہی نہیں ہے, ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا جو پاکستان کی فوج کے خلاف, اس کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتا ہوں. وہ تو اس پالیٹکس کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو بلکہ قانون بنایا گیا اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن 55 کے آگے آ جائیں, سیکشن 175E اینڈ سیکشن 175E, یہ پتہ نہیں 75E اینڈ 76E جو ہیں, یہ تو بہت ہی زبردست قسم کے ہیں. 75E یہ کہتا ہے کہ آرمی نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر اور اسٹریٹجک جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں فوج اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے. یعنی فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتا دے گی, فیڈرل گورنمنٹ سے یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, یعنی اس کو ایگریکلچر کرنی ہے, اس کو مائننگ کرنی ہے, اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کرنی ہے, اس کو چکن فیڈ پہ ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں, اس کو سڑکیں بنانی ہے, اس کو سعودی عرب, یو ای, قطر وغیرہ کے ساتھ کو فائنینشیل ارینجمنٹ کرنا ان دا ہائر نیشنل انٹرسٹ, تو وہ یہ رول کر سکتی ہے, اس کو اجازت دے دی گئی. یہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا, میں نے نہیں خیال کہ کسی بھی بلاگر نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا کہانی ہوئی ہے. اور 76 ہی یہ کہتا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ کسی بھی قانون سے اگر متصادم ہے, کوئی بھی ایگزسٹنگ پاکستان کے اندر کوئی قانون, آئین, کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو یہ اس کو اوور رائڈ کرے گا. یعنی آپ نے جہاں ایگریکلچر رن کرنا, مائننگ, آئی ٹی, فلم انڈسٹری, کل کو فلمیں بنانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اس کی اجازت ہے. اور اگر کسی اور قانون یہ کہتا ہے جس میں اس کی مخالفت ہے, یا جس کو دیکھ کے اس کی ریڈنگ سے لگتا ہے کہ اس کی پرمیشن نہیں ہے, تو یہ جو ایکٹ ہے جو اب ڈالا گیا ہے, یعنی ایز پر دی سیکشن 76C اور 176C, اب یہ اوور رائڈ ہو جائے گا. اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہیں, یا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو شیڈو اور سایہ ہے یہاں پہ ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کا, فیشزم کا, وہ بڑھ گیا ہے.
یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے, پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.